औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सूरह मोमिनून हम पढ़ रहे थे। पिछली आयत में बेहतरीन तरीके से तौहीद समझा दी गई थी, जो हमने पिछली दफा बात खत्म की। शिर्क की नफी थी, उसकी तरदीद, उसके बारे में तफसील हमने समझी थी कि शिर्क में क्या कुछ शामिल है और किस तरह हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं, किस तरह हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे आज हम आयत नंबर 93 से शुरू कर रहे हैं सूरह मोमिनून की आयत 93। इसमें अजाब से बचने की दुआ सिखाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कहो, इसमें कहा जा रहा है कि कह दो, कहो, रब्बी में ऐ मेरे रब, इम्मा अगर, तुरियन्नी, तुरियन्नी जो है रा से रा के बारे देखना होता है ना, तुरियन्नी दिखा, तू दिखा दे मुझे, मा यू अदून जो वादा किया गया है, जो वादा किया गया है अगर तू उससे मुझे दिखा दे। अगली आयत भी साथ ही पढ़ लेते हैं, तब बात समझ में आएगी। तो कहा जाता रब्बी, वही दुआ चल रही है, मैं ऐ मेरे रब, फला पस नहीं, तजअलनी, तजअलनी तू बना मुझे, तो मुझे शामिल ना फरमा, फिल कौम ज़ालिमीन, जालिम कौम में से मुझे ना बना, उनमें मुझे शामिल ना फरमा। ये दुआ सिखा दी गई। यहाँ पे दुआ से बात यहाँ पे शुरू हो रही है। अब यहाँ बात जो हो रही है इन आयात में, अब उस वक्त का सोचें, अल्लाह के रसूल आ चुके हैं, अल्लाह का पैगाम बेहतरीन तरीके से पहुंचा दिया है अल्लाह के रसूल ने, और उसके बाद भी जो ना माने तो लाजिमन उन्हें अजाब का मुस्तहक होना ही है, होना ही होता है। खुद अजाब अपने जबान से खुद मांग रहे थे बार बार, और उन्हें वईद भी की जा रही थी। अल्लाह के रसूल यही बात पहुंचाते हैं ना, अल्लाह का पैगाम अब आ चुका, अब उसे मानना है, और ना माने तो फिर अजाब में गिरफ्तार हो चुके होते हैं। कौम खुद अपने इतने गुनाहों में मुब्तला होने के बाद ही अल्लाह के रसूल आते हैं ना कि उनकी इस्लाह करें। अब उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे दुआ जो सिखाई जा रही है वो किस तरह से है, क्या उसमें क्या मफहूम समझ में आता है। एक तो इस बात का इजहार है कि अजाब यकीनी है। वो तो किस तरह से उस अजाब को संजीदगी से ले नहीं रहे हैं, खुद कह रहे हैं जैसे कोई आने वाला ही नहीं है, लाके दिखाओ कहाँ है, क्यों नहीं आया, अब तक कहाँ है। अब दुआ ही जब सिखा दी जाए, अल्लाह के रसूल खुद दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे अगर तू दिखा दे, अपना वादा पूरा कर दे, तो मुझे उनमें शामिल ना फरमा, तो उस बात के कैसे यकीनी बन जाती ना वो बात के लाजिमन वो अजाब आना ही है। और दुआ का सिखाया जाना, अल्लाह के रसूल को जो दुआ सिखाई जाए वो लाजिमन कबूल भी होने वाली है। उस तो ये भी बात है कि एक तरह से यकीन दहानी हो रही है कि अल्लाह ताला अपने रसूल और अहले ईमान को बचाने वाला है, उन्हें तो कामयाबी अता ही करने वाला है। जब सोचें चार तरफ लोग बुरे अमाल में मुब्तला हों, अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हों, ऐसे वक्त में एक मोमिन का रवैया क्या होना चाहिए, उसकी तरफ भी ये आयत रहनुमाई करती है, हमारी भी रहनुमाई हो रही है कि ना तो ये हो कि कुफार के लिए अजाब की बद्दुआ करें, ना ये कि खुद उससे बेफिक्र हों कि वो जो बुरे अमाल कर रहे हैं वो पकड़े जाएंगे, मैंने तो अपना नाम अहले ईमान में लिखवा लिया है, अब कोई उसके बाद फिक्र खुद को नहीं है। ऐसा भी नहीं हो। जब अल्लाह के रसूल सोचे, हालांकि आप तो अजाब के मुस्तहक हो ही नहीं सकते थे किसी तरह, आपको जब ये दुआ सिखाई जाए, अहले ईमान और उस वक्त के सहाबा कराम भी किस तरह के ईमान रखने वाले, उन्हें ये दुआ सिखाई जा रही हो, तो समझ में आता है कि कोई भी बेफिक्र नहीं हो सकता। आज हम सोचें किस तरह हमारे आसपास जब लोग अजाब को दावत दे रहे हैं और वो काम कर रहे हों जिसकी वजह से पिछले कौमों पे अजाब आए, वो किस किस तरह से अजाब को दावत दे रहे हों, तो हमें कितना डरने की जरूरत है। अपने रब से हमें दुआएं करने की जरूरत है कि रब्बी ला तजअलनी फिल कौम ज़ालिमीन, कि हमारे परवरदिगार हमें जालिम कौम में शामिल ना फरमा। बड़ी खूबसूरत दुआ है ना। एक तो ये कि अजाब में हम शामिल ना हो, उन जैसे हर अमाल भी हम ना करने वाले हों, उन जैसे हम ना हो, उन जालिम कौम में हम ना शामिल हो। रब मुझे इन जालिम लोगों में शामिल ना कीजिए। बात ये भी है ना कि जब अल्लाह का अजाब आ जाए तो उसकी लपेट में सभी आ ही सकते हैं। जैसे सूरह अनफाल में कहा गया, वत्तकू फितनतल ला तुसीबन्ना, के और बच्चों उस फितने से, ला तुसीबन्ना लदीना ज़लमू मिनकुम खासा, जिसकी शामत मखसूस तौर पर
ان لوگوں تک نہیں رہے گی، محدود نہیں ہوگی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. صرف ظلم کرنے والے اس میں شکار نہیں ہوں گے. جب عذاب کو قوم دعوت دے رہی ہو، اکثریت دعوت دے رہی ہو، جب عذاب آئے تو پھر سبھی پر عذاب آئے گا. جو اہل ایمان ہے، جو نیک لوگ ہیں، ان کا انجام اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جو عذاب آ رہے ہوں وہ تو آ ہی سکتے ہیں. خصوصاً اللہ کے رسول کی موجودگی میں جو عذاب آئے وہ تو اللہ تعالیٰ بچا بھی لیتا ہے نا اہل ایمان کو اور اللہ کے رسول کو. اب اس طرح کے عذاب بھی نہیں آتے اللہ کے رسول جب نہ ہوں، لیکن مصیبتیں تو آتی ہیں، جیسے حرکتیں ہوں اس کے نتائج تو انسان دیکھتے ہی ہیں، اور وہ نتائج میں پھر سبھی گرفتار ہوتے ہیں نا، وہ سبھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے خاص طور پہ یہ دعا سکھا دی گئی کہ اس سے ہم بچے رہیں، عذاب سے بچنے کی دعا جیسے کرتے ہی رہنے کی ضرورت ہے. ایک تو دعا بھی، اور پھر ساتھ ہی ایسے اعمال کی بھی اس کے فکر کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھ سکیں. ہر کام کے لیے یہ ہے نا کہ ایک طرف کوشش ہو، کوشش پوری ہو. صرف یہ بھی نہیں کہ صرف زبان سے دعا ہو رہی ہے اور کوشش نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف کوشش پہ ہی اپنے بھروسہ ہے، اللہ سے دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح یہاں بھی بات ہے کہ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. اور جتنی زیادہ جیسے حالات خراب ہو، جتنے زیادہ لوگ گناہ کر رہے ہوں، اتنے ہی جو اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، دین پر قائم ہیں، جو دین پر چل رہے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، انہیں بھی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. عذاب تو جب آئے تو پکڑ میں آ ہی سکتے ہیں. ویسے بھی ہمیں تو کتنے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے نا. دوسرے لوگ بہکے ہوئے ہوں، دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں ہو، دوسرے لوگوں کو دین کا ہی نہیں پتا، اسلام کا نہیں پتا، سیدھے راستے کا، صراط مستقیم کا نہیں پتا. اس میں ہم صرف ان کے لیے کیسے عذاب کی دعا کر سکتے ہیں؟ اگر عذاب خدا نخواستہ آئے تو ہماری بھی تو پکڑ ہوگی نا. ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے بات پہنچا دی تھی، ہم نے انہیں سمجھا دیا تھا، ہم نے ان تک دین پہنچایا تھا، ہماری ذمہ داری تھی نا. تو اس طرح سے بھی ہمیں بہت ہی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم قوم میں شامل نہ فرما. اور پھر جس طرح بھی بات ہم کر رہے تھے نا کہ جب اللہ کے رسول کو دعا سکھائی جائے تو وہ تو ایک طرح سے کامیابی کی بشارت ہی ہے نا. اسی لیے مفسرین اس کو ان معنوں میں بھی لیتے ہیں کہ اس میں اصل میں تو بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظالم قوم سے نجات دلوانے ہی والا ہے. کامیابیاں آپ کے لیے آگے آ رہی ہیں، وہ بھی اس کو سمجھا جاتا. اب یہ آیت جن حالات میں نازل ہوئی اس وقت اسلام کی کامیابی کے آثار تو کوئی نظر نہیں آ رہے تھے، ویسے تو نظر نہیں آ رہے تھے. یہی جب ہم پڑھیں تو حیرت ہو سکتی کہ اچھا ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی یعنی اس وقت کے لوگ سوچ سکتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ساتھ ہی فوراً کہا جاتا وَإِنَّا، بہت ہی تاکید کے ساتھ، اور بے شک ہم، ایمفیسس کے ساتھ بات ہوتی، اللہ پر، ان نوریہ کا، یہ کہ نوریہ کا ہم دکھائیں تجھ کو. رآ دیکھنا، نون ہم کے لیے اور کا تیرے، وہی واحد کے صیغے میں بات ہو رہی، جیسے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے، لیکن آپ کے ذریعے ہر ایک سے، ہر مومن سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان نوریہ کا، یہ کہ ہم تجھے دکھائیں ما جو نعیدہم، ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے. وعدہ وعید دو نہیں ہو سکتے نا. جو ان کو ڈرایا جا رہا ہے، جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وعدہ کیا جا رہا تھا کیا تھا کہ اگر اللہ کے رسول کی بات نہ مانو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. آخرت کے وعدے بھی ساتھ ہی تھے تو وہ بھی سمجھے جا سکتے کہ جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ ہم دکھانے میں پوری قدرت رکھتے ہیں. لقادرون، لام زبر جب آ رہا ہے تاکید کا ہے نا نام، بہت ہی ایمفیسس کے ساتھ پورا زور دے کر بات ہو رہی ہے. ہم قادر ہیں، اور جب ہم کہہ دیں تبھی اس میں کتنا ایمفیسس ہے. کام خود بخود نہیں ہو جائے گا، صرف اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھیوں سے یہی کام نہیں ہو جائے گا کہ وہ کامیابی پالیں، وہ تو ہم کرنے والے ہیں. ہم لقادرون، ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں. تو اس کے بعد پھر کوئی ڈاؤٹ ہی کیسے ہو سکتا، کوئی شبہ ہی کیسے ہو سکتا. حقیقت یہ ہے جیسے کہا جا رہا ہو کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ان نوریہ کا، ہم تمہیں دکھا دیں وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. اس وقت کفار قریش کا طوطی سر چڑھ کر بول رہا ہو، اس وقت کس طرح پورے جیسے عرب پہ ان کا ایک طرح سے اقتدار چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہوا تھا ہر طرح سے. اور مسلمانوں کے لیے حالات اس قدر خراب تھے کہ ان کے لیے شہر میں رہنا تک محال ہو رہا تھا، اپنے گھروں میں چین سے وہ نہیں رہ سک رہے تھے. لیکن یہاں بڑی تاکید کے ساتھ کہہ دیا جاتا بے شک لازماً جس بات سے ہم ڈرا رہے ہیں اس پہ پوری قدرت رکھتے ہیں. اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے اہل ایمان کو دعا پہلے ہی سکھا دی گئی، اس پہ وہ بھروسہ رکھیں
وہی بھروسہ ہمیشہ ہی اللہ کے نیک بندے، اللہ پہ ایمان لانے والے، اس پہ انہیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی حالات کتنے ہی خراب ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا صحیح کر دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ہم اللہ کو پکارنے والے ہوں، اپنے طور پہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نیکی آگے بڑھ چڑھ کر کرنے والے ہوں، آگے اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس پہ انسان توکل کرے، اس پر پورا بھروسہ رکھے، بجائے اس کے کہ دنیا سے محروب ہو، سوچے کہ اب تو کچھ اور نہیں ہو سکتا، اب انہی کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا ہی چاہیے۔ اور پھر اب کہا جاتا، اب پچھلی آیات سے سمجھ کیا آ رہا ہے کہ بالکل عذاب قریب ہے، عذاب کو وہ لوگ دعوت ہی دے رہے ہیں، عذاب آنے والا ہے، اتنی ان کی حرکتیں بری ہو چکی ہیں، ایسے ایسے وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہ تو ایسی بری حرکتیں کر رہے ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آگے بھی چل رہا ہے۔ آگے آیت 96 دیکھیں، اور آپ کے ذریعے ہم سب سے، آپ سے، مجھ سے، ہر ایک مومن سے کہا جا رہا، دفع اردو میں بھی ایسے ہم استعمال کرتے ہیں، تقریباً انہی معنوں میں ویسے استعمال ہو رہا ہے یہاں بھی۔ دفع کہیں تو ویسے کیا مطلب ہوتا ہے؟ دور کرنا، کہ دور ہو جاؤ، ہٹانا، دور کرنا اس کے معنی ہوتے۔ تو اس کو دور کرو، ادفع جواب دو یا دور کرو، باللتی ساتھ اس کے، ہیا جو، احسن السیئہ، احسن حسنہ سے، حسنہ کہیں تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت، اچھا، لیکن جب شروع میں لگ جائے تو وہ تو اور بھی تفضیل کا سایہ ہو جاتا ہے نا، زیادہ، بہت زیادہ اچھا۔ تو احسن السیئہ، جب زیادہ اچھی بات ہو، احسن بات ہو، اس سے سیئہ کو دور کرو، اس سے برائی کو دور کرو، یہ کہا جا رہا ہے۔ نحنو ہم، اعلم خوب جانتے ہیں، بما ساتھ اس کے، یصفون جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں۔ یصفون کا لفظ سے وصف سے، وصف اردو میں بھی ویسے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، کسی کا کچھ بیان کرنا، بتانا۔ تو توصیف کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے جو اوصاف ہے وہ بیان کرنا۔ تو یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، وہ سب کچھ ہم عالم، یہاں بھی آج شروع میں لگ رہا ہے آسن کی طرح، زیادہ جانتے ہیں، ہم سب جانتے نہیں، بہت جانتے ہیں، بہت خوب جانتے ہیں، بہت اچھی طرح ہم جاننے والے ہیں۔ اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ تم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ اب جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ اب یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ذریعے ہر مسلمان کو جو دی گئی، اس کا یاد کریں کیسے وقت میں دی جا رہی ہے۔ ایک طرف کفار کی شرارتیں اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں کہ مسلمان ہجرت پر مجبور ہو رہے تھے، جیسے کفار اخلاق اور انسانیت سے گری ہر حرکت کرنے کے لیے تیار تھے۔ ذرا تصور کریں اس وقت جو حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے بچے کے انتقال پر خوشیاں منائی جائیں، اور ان میں آپ کا اپنا حقیقی چچا بھی شامل ہو ان خوشیاں منانے والوں میں، یعنی دشمن سے دشمن بھی ہو تو ایسے وقت میں کچھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے نا، کہ اس کے بجائے آپ ہی کے بستی کے رہنے والے، آپ کے اپنے رشتہ دار، اتنا قریبی عزیز تک بھی وہ اس پہ خوشیاں منا رہا ہو، جشن منا رہا ہو کہ وہ اب تو نعوذ باللہ محمد جیسے ابتر ہو گئے، اب تو ان کے جڑ کٹ گئی، اب کچھ ان کی نسل نہیں چلے گی، نعوذ باللہ، وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ اسی نے آپ چچا نے، ابو لہب کی بات ہو رہی نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے طلاقیں دلوا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جانا۔ پچھلی آیت میں جو اشارہ ملتا ہے کہ کیسی حالت ہو گئی تھی نا، کہ عذاب گویا انہیں دبوچ لینے کے لیے تیار ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی، کہ ادفع باللتی، دفعت کرو، دور کرو، ہٹاؤ ساتھ اس کے جو احسن ہو، جو بہترین ہو، جو اچھی چیز ہو، کس کو؟ السیئہ کو۔ وہ تو السیئہ کر رہے ہیں، وہ تو برے سے برے کام کر رہے ہیں، لیکن تم صرف نیکی ہی نہیں کرو، بہترین نیکی، زیادہ اچھی بات سے اس کو دور کرو۔ برائی اصل میں دور نہیں ہوتی، اگر برائی کا جواب برائی سے دیں تو برائی دور نہیں ہوتی، کچھ اور، وہ اور برائی کریں، وہ اور برائی کریں، بس برائیاں بڑھتی چلی جائیں نا۔ برائی کو دور کرنے کا وہی ایک طریقہ ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی جب بالکل یہی حالات تھے، وہ بھی مکی سورہ ہے، اسی طرح کی نصیحت کی گئی۔ اس کی آیت 34 میں پہلے کہا گیا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ،
ولا سیئہ، حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہو سکتے، دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، دونوں کسی برابر ہی نہیں ہے۔ برے اخلاق، پست حرکتیں، جھوٹے پروپیگنڈے خواہ ساری دنیا مل کر کرنے لگ جائے، وہ بہرحال قابل نفرت ہی ہیں۔ ایک صحیح فطرت رکھنے والا انسان، بلکہ ہر انسان اس کو برا ہی سمجھے گا، اور اس کے مقابلے میں حسن اخلاق، پاکیزہ گفتگو، اچھا رویہ بہرحال قابل قدر چیزیں ہی ہیں۔ لا تستوی الحسنہ ولا سیئہ، کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، حسنہ سیئہ۔ اور پھر وہاں بھی بالکل یہی بات کہی گئی، ادفع بالتی ہی احسن، کہ دفع کرو اس کو جو احسن ہو، احسن چیز سے اس سیئہ کو دور کرو۔ سورہ بقرہ جو مدینے میں نازل ہوئی ہے، ہم دونوں مکی صورتوں کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں یہ آیات نازل ہوئی کہ برائی کو اچھائی سے، احسن سے دور کرو۔ سورہ بقرہ میں جو ایک تھوڑے مختلف قسم کے حالات اور سچویشن میں اجازت دی گئی، بات بھی وہاں پہ جو چل رہی تھی اصل میں اجازت مل رہی تھی مقابلے کی، تو وہاں پہ کہا گیا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، دست درازی کرے، تو تم بھی اسی طرح اس سے بدلہ لے سکتے ہو، اتنے ہی۔ وہاں پہ اصل امفیسس اس پہ کہ زیادہ نہیں بدلہ لے سکتے، اگر بدلہ لینے کی تمہیں اب پوزیشن میں آ بھی جاؤ، اس کی ضرورت ہو کہ اب بدلہ لیا جائے، انہیں صحیح کیا جائے، تب بھی وہاں پہ یہ تھا کہ اتنا ہی بدلہ، جتنی زیادتی بس اتنا بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن ساتھ ہی وہاں بھی یاد دہانی یہ بھی ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اس میں بھی کیسی تنبیہ ہے نا، جان رکھو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہی ہے، تقوی بھی بہرحال قائم رہو، تقوی کے ساتھ ہی جو کام کرنے وہی تم کر سکتے ہو۔ دوسرے برائیاں کر رہے ہو لیکن تم تو تقوی پہ قائم رہو، تم تو اللہ سے ڈرتے رہو، تم اللہ کا ناپسندیدہ کام تم نہ کرو، جیسے کہہ دیا جاتا ہے نا۔ لیکن مکہ جیسے حالات میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر عام حالات میں بھی پسندیدہ صورت یہی ہے کہ ایک مومن تو بہرحال اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہی قائم رہے۔ سورہ بقرہ میں بھی دوسری جگہ پہلے سپارے میں وہ جو ابھی ہم آیت یاد کر رہے تھے دوسرے سپارے میں ہے جہاں سارے احکامات آئے نا، لیکن اس کے سورہ بقرہ کے شروع میں وہ بھی مدینے میں نازل ہونے والی آیات ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اہل کتاب کی اکثریت تم کو ایمان سے کفر کی طرف لے جانے کی بہت خواہش مند ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ اہل الکتاب آتا، وَدَّ کہیں تو بہت ہی چاہنا، بہت ہی جیسے مر رہے ہوں اس بات پہ، چاہ رہے ہوں کسی طرح کہ مسلمانوں کو کہ ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے۔ تو مسلمانوں کو یہ اطلاع تو دے دی گئی، بتا تو دیا گیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں حسد ایسا ہے اور وہ بہت چاہتے ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں، لیکن فوراً ہی اسی آیت میں اسی کے بعد فوراً مسلمانوں کو کیا تاکید ہوتی، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تم ان سے درگزر کرو، اور درگزر ہی نہیں کرو، وَاصْفَحُوا کہنا تو کیسا ہوتا، بالکل اس بات کو مٹا دینا، غائب کر دینا، اب وہ کوئی بات باقی نہیں رہ گئی، اب اس کا ذکر ہی جیسے ان سے نہیں کرو، بالکل اس کو معافی کر دو جیسے کہا جا رہا ہے، درگزر بالکل کر دینا، اس کی تاکید وہاں پہ ہو رہی ہے۔ آیت 109 ہے سورہ بقرہ کی، تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کس اعلیٰ معیار پر دیکھنا چاہتا ہے نا، کہ مسلمان خود کیسے ہوں، دنیا کچھ کر رہی ہو لیکن وہ تو اپنے تقوی کے بلند ترین معیار پر، اخلاق کے اعلیٰ معیار پر وہ قائم ہی رہیں۔ دنیا بالکل انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کر رہی ہو، ایک مومن تو بہرحال حدود کا پابند ہی رہتا ہے، گالیاں اور ہرزہ شرائیوں کے جواب میں شریفانہ گفتگو، انکار اور ہٹ دھرمی کے جواب میں سلام، کافرانہ باتوں اور مشرکانہ رسومات کو توحید کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش، برے سلوک کے جواب میں اچھا ہی سلوک، یہ طریقہ ایک مومن کا وہ ان آیات سے سمجھ میں آتا ہے نا۔ اب یہی نصیحت اگر کسی کو کریں، کوئی ہمیں کرے بھی تو، یا کوئی کسی کو کر رہا ہو، تو اس کا جواب اکثر کیا ہوتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، میرا معاملہ کیسے لوگوں سے ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اور تو یہاں پہ فوراً اسی آیت میں اللہ کا فرمان ہے، نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ باتیں بناتے ہیں تم پر۔ یہ کہنا کیسے ہے نا، گویا کہا جا رہا ہے
کہ تم اپنے اخلاق، اپنے رویے، اپنے کام کو ان کی باتوں، ان کے پروپیگنڈے، ان کی غلط حرکتوں سے متاثر نہیں ہونے دو. تم تو اپنا کام حسن و خوبی سے کیے جاؤ. ان کی شرارتوں سے نمٹنا ہمارا کام ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے مومن بندوں کی صفت ہی یہ ہوتی، جیسے سورہ فرقان کی آخری آیات میں جہاں عباد الرحمن کی صفات آتی ہیں، وہاں پہ بھی ایک صفت کیا آتی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بہت ہی شروع ہوئی کی صفت آتی کہ جب ان کو جاہل انہیں مخاطب کرتے ہیں، ان کے منہ آئے تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام. سلامتی کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں، کچھ الجھتے نہیں ہیں، الجھنے دیتے نہیں ہیں. اور اسی بات کی ہدایت قرآن میں کئی طرح سے دی گئی. بہت ساری آیات ہیں اس بارے میں جو سمجھ میں آتی ہیں. ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی جو آیت یاد کی وہ بھی اسی طرح کی تھی. چند ایک آیت دیکھ لیتے ہیں ہم. سورہ الانعام کی آیت 108 ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو. وہ تو اتنا بڑا شرک کر رہے ہوں، اللہ کے سوا دوسروں کو پکار رہے ہوں، اللہ کے سوا کوئی دوسرے کو پکارے، شرک کرے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اس سے جیسے چراغ پا ہوتی ہے. اکثر سورہ مریم کی ہم نے آیت یاد کی نا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹ پڑنے کو تیار ہوتا ہے. اللہ کے مومن بندے بھی اس سے اشتعال میں آ سکتے ہیں کہ ایسی گندی حرکت ہو رہی ہے، رب کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہو. لیکن کہا کیا جاتا تم ان کو برا بھلا نہیں کہو، تم ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی بنا پر اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے لگے. یعنی جانتے نہیں ہیں، جاہل ہے وہ، کہیں تمہارے معبود کو، تمہارے رب یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی گالیاں دینے کے مرتکب ہو جائے. تو مومنوں کو روکا گیا، ان کو خداؤں کو برا بھلا مت کہو. سوچیں شرک کیا جا رہا، بت ہے، اتنی بری، اتنی گندگی، اتنی ناپاک چیز ہے، لیکن مومن کا کیا کام ہے؟ ان کے لیے بھی اس زبان سے غلط بات نہیں نکالتا، کوئی بری بات ان سے نہیں نکالو. اس کی تاکید ہے سورۃ الاعراف کی آیت 199 199 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور ہر مومن کو کہا گیا خود العفو. یہ آیت ویسے بہت ہی یاد رکھ لینے کی، جیسے پلے میں باندھ لینا کہتے نا، وہ ہے. اس کو غور سے دیکھیں. سب سے پہلی ہدایت کیا ہے؟ خود العفو، عفو اختیار کرو، نرمی اور درگزر کا رویہ اختیار کرو. وامر بالعرفی، اور معروف کی تلقین کیے جاؤ، جو پازیٹیو میسج دینا ہے، جو بھلائی کی تلقین کرنا ہے وہ کرو. اور پھر کیا ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کرو، مت الجھو ان سے، جن کو پتہ نہیں ہے، جو لا علم ہے، جنہیں معلوم نہیں ہے. جاہل ویسے دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو جس کے پاس علم نہیں ہو، دوسرے حلم نہیں ہو. ایک تو علم ہی نہیں ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، دوسرے حلم نہیں ہے، اس کے پاس وہ خود صبر نہیں کر سکتا، وہ تو بفر اٹھتا ہے، وہ تو جذباتی ہو جاتا ہے. تو اس سے تم اعراض کرو کہا جاتا، ان سے مت الجھو. اب یہ تینوں ہدایات کتنی اہم ہے نا انسانوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے، ہر معاملے میں، لیکن خصوصاً مذہب کے معاملے میں تو زیادہ انسان جذباتی ہو جاتے ہیں نا. اکثر غیر مسلموں سے تعلق میں بھی، غیر مسلموں کا بھی ہمیں پتہ ہے کس طرح وہ مذاق اڑا رہے ہو، نعوذ باللہ. ہمارے رسول کا مذاق اڑائے، ہمارے رسول کے بارے میں بات کریں تو کس طرح ہوتا ہے. مسلمان کیسے ان کی حمیت کے نام پہ بفر کے اور کچھ زیادہ ہی غلط حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں نا کبھی. حالانکہ وارد عن الجاہلین، یہ پوری آیت یاد رکھیں. جیسے خود العفو، درگزر کا معاملہ، پازیٹیو میسج دو، انہیں بتاؤ کہ تم جس کو برا کہہ رہے ہو وہ تو ایسے اچھے انسان تھے، تمہیں اس کو برا کہنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. اور پھر جاہلین سے مت الجھو، جو جاہل ہیں، جو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، ان سے الجھو بھی مت، ان سے بات نہیں کرو. اور دوسری بات یہ بھی کہ تو غیر مسلموں کی بات تھی نا، لیکن آپس میں بھی مسلمانوں کا بھی ہمیں پتہ ہے کس طرح فقہی اختلافات جو ہوتے ہیں ان میں کتنے جذباتی لوگ ہو رہے ہوتے ہیں نا، اور اکثر اختلافات پہ بات بہت کرنا چاہتے کہ فلاں یہ غلط کر رہا، فلاں وہ غلط کر رہا. دوسرے کی غلطیاں ڈھونڈنے میں تو ہمیں یعنی آسانی ہے نا، اپنی غلطیاں تو نظر آنا مشکل ہے، دوسرا جو غلطی کر رہا وہ بہت آسانی سے نظر آ سکتی. تو وہ فقہی اختلافات جب ہو رہے ہوں اس میں بھی سوچیں دوسرا کچھ یقین رکھ رہا ہے، کچھ وہ کسی ایسے عالم کے پیچھے جا رہا ہے جو ہماری نظر میں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اس کو بہت صحیح سمجھ رہا ہے، دین اس کا تو وہی ہے،
اسی کی وجہ سے وہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے، اللہ کے دین سے اس کو محبت اس کی بنا پہ ہے۔ اب آپ اس سے بحث کریں، ان کی اندھی عقیدت میں وہ چاہے کچھ غلطیاں بھی کر رہے ہوں، لیکن اس بحث میں جیسے الجھانا بھی چاہے وہ الجھائیں، تب بھی ہمارا کیا کام ہے کہ خود لفظ کو درگزر کا معاملہ کرو، اور وامر بالعرفی جہاں اصل پازیٹیو میسج ہے وہ دے دو، قرآن سناؤ، قرآن کی بات بتاؤ، خود ہی سے انسان کو خود سمجھ میں آ جائے کہ کہاں میں غلطی کر رہا تھا، وہ خود اس کو سمجھ میں آ جائے۔ اور کہ اگر وہ جذباتی ہو رہے ہوں، جاہل ہو رہے ہوں، اعراض کر دو ان سے، ان کو اگنور کر دو، ان سے درگزر کر دو۔ اور جیسے جنہیں ابھی کچھ پتہ ہی نہیں نا، ان سے سوچیں اختلافی موضوع پر ہی بات کر کے دوسرے کو اگر آپ نے رنجیدہ کر دیا، غصہ دلا دیا، تو اپنی طرف سے تو پھر آپ نے کان ہی بند کروا دیا اس کے۔ اب آپ تو اس کو وامر بالعرف بھی نہیں کر سکتے، پھر آپ اس کو کوئی صحیح بات پہنچا نہیں سکتے نا۔ اس لیے الجھنے کے بجائے پہلے اسے پہلے بات صحیح سمجھانے کی کوشش ہو، بجائے اس کے کہ اختلافی موضوع کو ہی چھیڑا جائے۔ وہ چیز تمہاری غلط ہے، وہ چیز تم صحیح نہیں کر رہے ہو، اس پہ بات چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح بات پہلے پہنچاؤ۔ یہ بات وہاں پہ سمجھائی گئی۔ وہ آیات ہم یاد کر کے اس کی تشریح اس لیے کر رہے ہیں کہ جو آیت ابھی ہم سمجھ رہے ہیں سورہ مومنون کی، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، وہ اس میں کیا کیا شامل ہے، سیئہ کو احسن سے کیسے دفع کر سکتے ہیں، اس کا ایک طریقہ اس میں بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ دوسرے تو سیئہ کر رہے ہیں، دوسرے برائی کر رہے ہیں، کوئی بدعتوں میں ہی مبتلا ہے، ہماری نظر میں تو وہ بالکل شرک میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، لیکن اس سیئہ کو بھی احسن سے دور کرو، صحیح طریقے سے دور کرو، جس طرح سے کرنا چاہیے اس طرح سے کرو۔ نحن عالم بما یصفون کہہ کر ان 4 الفاظ میں بہت کچھ سمجھا دیا گیا کہ رب کریم کا یہ کہنا کہ ہم جانتے ہیں، نحنو کہا جا رہا ہم، اور عالم زیادہ جانتے ہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس میں جتنی بڑی دھمکی ظالموں کے لیے، کسی کو دیکھیں کہا جائے کہ میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، کہنے میں اگر کوئی اختیار رکھتا ہے تو پھر کتنی بڑی دھمکی ہے نا، ان کے معلوم ہے کہ کیا جرم ہو رہا ہے، اس کے علم میں ہے۔ تو ایک تو دھمکی ہے، لیکن اتنی ہی بڑی خوشخبری مظلوموں کے لیے بھی ہے نا۔ کون کیا شرارت کر رہا ہے، کتنی اذیت تمہیں پہنچا رہا ہے، کیوں پہنچا رہا ہے، سبھی کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ وہ ان سے نمٹ لے گا، ان سے اللہ تعالیٰ نمٹ سکتا ہے، یہ کہا جا رہا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعے کا ذکر آتا، اکثر ہم یہاں پہ یاد بھی کرتے رہے، ذہن میں ہوگا آپ کے، کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، لیکن مسکرا رہے تھے، ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اور اس کے لیے جیسے ہی حضرت ابوبکر نے جواب دینے کی کوشش کی آپ کو برا بھلا بولنے والے کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نظر آئے، اور آپ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے فوراً ہی پھر آپ کے پیچھے جاتے ہیں اور آپ سے ماجرا پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموشی سے سن رہے تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جیسے ہی تم نے جواب دینا شروع کیا فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اب سوچیں کچھ سچویشنز تو مختلف ہو سکتی ہیں جہاں بات سمجھانے کی ضرورت ہو، کچھ کہنے کی ضرورت ہو، لیکن ہمیں بھی حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں سے معاملات میں شیطان کو شریک کرنے کے بجائے فرشتوں کو اپنی حمایت کے لیے کھڑا کر دیں۔ یہی بات اگر یاد ہے تو کتنا آسان بھی ہو جائے نا۔ آسان نہیں ہوتا نا، کوئی ہمارے ساتھ غلط بات، ایک ذرا سی بھی بات برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے نا، اور کہاں کوئی زیادہ ہی کہہ رہا ہو تو پھر انسان سوچے گا کہ نہیں میں اس کو اب سیدھا ہی کر دوں۔ لیکن اگر یہ بات یاد ہو کہ نہیں وہ کچھ بھی کر رہا ہو، فرشتہ میری حمایت کر رہا ہے اس وقت، اور اگر میں نے کچھ کوشش کی، خود سے کوشش کی، تو شیطان بیچ میں کچھ وہ اس بات کو بگاڑ سکتا ہے۔ اب ان آیات، بلکہ اور خاص طور پہ جو آیت 96 ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں دیکھتے ہیں مومنوں کے لیے اور آپ کے میرے لیے ایک بڑی اہم ہدایت ہے نا۔ اور ان آیات پر جتنا ہم آسانی سے، اب ساری باتیں تو آپ کو سنا دیں، لیکن جب عمل کی بات ہو تو وہ اتنی آسان بھی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اسی لیے سورہ حامیم سجدہ میں کہا گیا، جہاں بھی ہم پڑھے تھے نا، وہاں بھی بالکل یہی بات تھی کہ برائی کو اچھائی سے دفع کرو، اور یہ کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر کہا گیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ،
اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بھی خوب جانتا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام ہے مشکل. جو نصیبے والے ہوں انہیں یہ مقام ملتا ہے، وہی اس پہ درگزر کر سکتے ہیں. برائی کا جواب اچھائی سے وہی دے سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں. اور صبر کا بدلہ جنت ہے. جنت کے غرفات، بلند و بالا منزلیں، وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملیں، جو ہمارے لیے ہوں. تو جب ہم وہ چاہتے ہیں وہ جنت کے غرفات، وہ جنت کے محلات، تو پھر یہ صفات اختیار کرنے ہی کی ضرورت ہے نا. اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنے گھر کے اندر، دنیا میں، دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات میں، جن کے ساتھ رہ بس رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، یا امت مسلمہ کی حیثیت سے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہم اس بارے میں سوچیں یا نہ سوچیں، ہم میں سے ہر ایک اسلام کی دعوت بہرحال دے رہا ہے نا. خصوصاً جب ہم سوچیں تو غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوں، ایسے میں ہماری ہر بات، ہمارے ایکشن اسلام کی یا تو اچھی تصویر پیش کرتے ہیں یا غلط تصویر پیش کرتے ہیں نا. جو بھی ہم کر رہے ہوں ذرا سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کی بستی میں کیا کچھ نہیں کر دیا گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، کسی مسلمان نے بھی احسن رویے کے سوا کچھ نہیں کیا. اتنی زیادتیاں، کیسی پرسنل طور پہ ٹارچر تک کیے گئے، اپنے رشتہ داروں نے کس طرح سے ان ٹارچر کیا، کیا کچھ تکلیفیں پہنچائیں. لیکن مسلمانوں کا کیا رویہ تھا؟ کوئی نگیٹیوٹی دکھائی نہیں انہوں نے، کوئی اپنی طرف سے تو انہوں نے کوئی بات ایسی غلط کی نہیں، کوئی جواب انہیں برا دیا ہی نہیں. اور اسی کی وجہ سے ہی تو یہ ممکن ہوا کہ فتح مکہ کے وقت سارا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گرا. سوچیں اگر پہلے آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، نگیٹیوٹیز چل رہی ہوتی، مسلمانوں کے برے اخلاق کے بھی پہلو انہوں نے دیکھا ہوا ہوتا، تو کیا اتنی آسانی سے سب مسلمان ہو جاتے جیسے ہی مکہ فتح ہوا؟ نہیں. وہ خود ان اپنی زبان سے وہ کہہ رہے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ شریف بیٹے، شریف بھتیجے ہیں، شریف بھائی ہیں. پتا تھا آپ تو ہے اخلاق کے انتہائی بلند معیار پہ قائم ہیں، اور اسی وجہ سے وہ قدموں میں آ گرے، اسی وجہ سے پھر انہیں اسلام لانے کی توفیق ہو گئی. بالکل وہی بات جیسے پیچھے پڑ رہے تھے نا کہ برائی اچھائی کے برابر نہیں ہوتی، وہ بلکہ وہی سورہ حمیم سجدہ کی آیت وہ بھی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ تم دیکھو گے کہ اس وقت تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت تھی وہ ایسی ہوگی جیسے ولی حمیم کہتے ہیں، جیسے بہت ہی جگری دوست. حمیم تو کہتے ہیں جیسے بہت ہی پرجوش، بڑے ہی کام آنے والا دوست ہو نا، تو وہ ایسی جگری دوستی میں تبدیل ہو گئی. اور یہی ہوتا ہی ہے، اسی طرح سے بن ہی جاتے ہیں نا. کفار مکہ اور فرعون نے، مصر نے، فرعون کا بھی کیسے ہمیں پتہ ہے ظلم و ستم کی ساری حدیں جیسے کراس کر دی نا انہوں نے. لیکن اللہ کے رسول تو ان سے قول لینا، نرم بات ہی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجہ سورہ حمیم سجدہ کی آیت ہم یاد کر رہے تھے نا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ وہ تو بس جگری دوست بن گیا جس کے ساتھ عداوت تھی. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کی کتنی ہی مثالیں ہیں کہ ایک وقت آیا جب آپ پر پتھر پھینکوا کر آپ کو لہو لہان کرنے والوں نے، ہمیں پتہ ہے طائف کے سفر میں آپ کے ساتھ کیا کروایا گیا. اور انہی میں کی سردار ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آج آپ ساری دنیا سے زیادہ میری نظر میں محبوب ہیں. اور بھی ایسے دشمن تھے جو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن آپ کے اخلاق کا جب انہوں نے رنگ دیکھا، کہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ آج میری نظر میں محبوب ہے. اگرچہ دوسری بھی مثالیں موجود ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہیں. آپ تو بہتر سلوک ہی کر رہے ہیں، ابو لہب اسی حالت میں اس کو موت ہی آ گئی، کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئی. خود عبداللہ بن ابی جو کہنے کو مسلمان ہو گیا تھا، منافقوں کا سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کس طرح اس کے ساتھ ہمیشہ آپ نے احسن رویہ ہی رکھا، لیکن اس کی دشمنی آخری سانس تک چلتی رہی. لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے انتقال کے بعد بھی وہی احسن رویہ جاری رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے عنایت فرما دیا، نماز جنازہ تک کے لیے بھی تیار تھے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم نے آپ کو روک دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے کہ ایسے مجسمہ شر بھی چاہے ہوں جن پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہو ہمارے احسن رویے کا، لیکن ہمارا رویہ پھر بھی تبدیل نہیں ہو. ہم تو پھر بھی
اپنے حدود پہ، اپنے معیار پہ قائم رہیں، اخلاق کے اعلیٰ معیار ہی پر قائم رہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی برائی کا بدلہ اگر سوچیں برائی سے لینا چاہیں تو کیا ہوگا، برائی بڑھتی چلی جائے گی. لیکن ظاہر یہ بھی ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنے اوپر ظلم کرنے کی اجازت دیں یا غلط کام اور رویوں کو روکنے کی کوشش ہی نہ کریں. وہ تو ہے لازمی، ہر ایک اپنے سچویشن کے لحاظ سے دیکھ ہی سکتا ہے کس پوزیشن میں وہ ہے اور اس وقت کیا چیز بہتر ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جو کہہ رہے ہیں احسان کی روش اختیار کرنا، احسان سے جواب دینا، اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ انسانوں کے درمیان عداوت ڈالنے کے لیے سب سے بڑی کوشش کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے، جو ہر لمحہ زبردست کوشش بس کرتا ہی رہتا ہے اور کرتے ہی چلا جاتا ہے نا. اسی لیے اگلی آیت میں کہا گیا، اب یہاں ایک اور دعا سکھائی جا رہی ہے جو ہم سب کو انشاءاللہ یاد ہی ہوگی اور یاد رہنی اور ہمیں کرتی ہی رہنی چاہیے. کہا جا رہا ہے سورہ مومنون ہم پڑھ رہے ہیں آیت 97 میں، وَقُلْ اور کہو، ربی میرے رب، اعوذ بکا میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں، من ہمزات الشیاطین، ہمزات سے شیاطین کے. ہمزات ذا کی جمع حمز ہے میم زید، اس کے معنی تو ہوتے دبا کر جیسے نچوڑنا، جھٹکا دینا یا چبھانے کے بھی معنی میں ہوتے. سورہ ہمزہ میں وہاں پہ ہمزات کس کو تانے کو کہا گیا. تانا کسی کو دے، کسی کو ٹانٹ کرے تو کیا ہوتا، وہ اس کو چبھ رہا ہوتا نا جا کے، تو جیسے چبھانے والی چیز. تو وہی یہاں پہ وسوسے کے لیے آ رہا ہے، جو شیطان جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ بھی چبھاتا رہتا ہے نا دل میں. اور دعا آگے بھی چلتی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں، ربی اے میرے رب، ان یحضرون یہ کہ وہ حاضر ہوں، وہ میرے پاس حاضر ہوں. انہی کی بات شیاطین کی ہو رہی ہے کہ وہ میرے پاس بھی نہ آئے، وہ میرے پاس حاضر نہ ہو، اس سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں. وہ دعا سکھائی جا رہی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے، شیطان کو سخت تشویش لاحق ہو جاتے جب بدی کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کیا جا رہا ہو. اس کی تو پوری کوشش تھی نا کہ ایک طرف سے انہیں اکسائے بدی کرنے والوں کو، ان سے اتنا تنگ کروائے کہ اللہ کے نیک بندے بھی پھر جائیں. لیکن وہ جب نیکی پہ قائم ہوں، وہ احسن رویہ اختیار کریں، تب تو اس کو اور پریشانی جیسے بڑھتی جاتی ہے نا. شیطان کی کوششیں پھر اور بڑھتی ہیں. جو حق کے لیے پوری اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جو حق بات کر رہے ہیں، ان سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی کروا دے، کوئی چھوٹی سی بھی کروا دے. ایک طرف سوچیں بے حساب دوسرے تو ظلم کر رہے ہوں، اور ایک طرف جو حق کے لیے کھڑے ہوئے وہ ایک تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، اس کو کیسے دنیا کیا بنا دیتی ہے نا، پورے اسلام پورے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا باعث بنا دیتے ہیں نا. وہ شیطانی کوشش ہوتی ہے کہ غصہ دلا دے، زبان سے غلط بات نکلوا دے، کوئی ایسی حرکت کروا دے جس سے اسلام اور مسلمانوں ہی کی بدنامی ہو جائے. نیکی کی دعوت دینے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے وہی اپنا اعمال نامہ خراب کر لے، جیسے ایک طرح سے ہے نا. اور شیطان کا وہ حمز، اس کا چبھونا تو چلتا ہی رہتا ہے. کسی نے سوچے ایک بات کی تھی اور بات بھی کس انداز میں کر دی، کیا کچھ سوچ کر کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن جا کے ہمیں چپ گئی، وہ ہمیں صحیح نہیں لگی. ایک بات جو کرنے والا تو بھول بھی چکا، لیکن وہ کون ہے جو اس کو سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ ہمیں یاد کروا کر اس ایک کانٹے کو ہزاروں کانٹے بنا دیتا نا. کتنی دفعہ وہ چپتی رہتی بات، سال ہر سال تک وہ بات یاد رہے گی، چپتی رہے گی. اب ایک بات کہنے والے نے کس نظریے سے کی، اور بیچ میں شیطان نے دوسرے کان تک پہنچانے میں کیا کیا ایزمپشن شامل کر دیے، کس طرح اسے دوسرے کے لیے ٹرانسلیٹ کر دیا، دوسرے کان کے لیے اس نے اس کو کچھ سے کچھ ہی بنا دیا. یہ بھی ہوتا ہے نا. اور پھر غصہ بھی دلاتا رہے. اب ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے پھر یہی دعا بہترین ہے نا کہ تعوذ کرنا، اللہ کی پناہ میں آ جانا، وہ ہمیں سکھا دیا گیا. اسی لیے سورہ حامیم سجدہ کی جو ابھی ہم آیات یاد کر رہے تھے، اس کے آخر میں بھی یہ بات ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لو.
سورہ الاعراف کی جو آیت 199 ہم نے یاد کی تھی نا، جس میں 3 بہترین ہدایات ہم یاد کی کہ وہ ہمیں یاد ہی رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد بھی بالکل یہی آیت ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ اور بلکہ وہیں سورہ الاعراف کی اگلی آیت، اس کے بعد کی آیت 201 میں بھی متقین کی صفات وہاں پہ بتائی گئی کہ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اذا مسہم، جب انہیں چھو جاتی ہے، طائف من الشیطان، شیطان کے اثر سے کوئی جیسے برا خیال انہیں چھو جاتا ہے، تذکروا، وہ کیا ہوتا ہے، فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، انہیں یاد آ جاتا ہے، انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ کیا ان کے لیے صحیح طریقہ کار ہے، کیا انہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کو دیکھیں اور ذرا سوچیں کتنے ایسے ہمارے ساتھ بھی پیش آتا رہا ہوگا۔ ایک چیز کیا نظر آ رہی ہوتی ہے نا، شیطان ہمیں کیا بنا کے دکھا رہا ہوتا، دوسرے کے لیے بالکل بدگمان کر دے، کیسی ہے، بس دوسرے کے لیے سوچتے ہی جائے انسان کے اس میں یہ اور یہ اور یہ خرابی ہے نا۔ لیکن جس لمحے یہ بات سمجھ میں آئے کہ درمیان میں شیطان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں تعوذی پڑھنے کی توفیق ہو جائے، اعوذ باللہ پڑھ لیں یا اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں، بجائے اس کے کہ غصے میں ہی تپتے رہیں، اگر اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا تو پھر جس طرح یہاں کہا جا رہا ہے نا، تذکروا، سمجھ میں آ جاتی پھر بات، پھر اصل بات نظر آنے لگتی، پھر وہ شیطانی پردہ آنکھوں سے ہٹتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر اصل صورتحال، پھر صحیح طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا نیکی کروں، کون سے اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ مجھے قائم رہنے کی ضرورت ہے، اس نے خواہ غلط بھی کر دیا ہو کسی نے، لیکن مجھے تو کیا کرنا ہے، وہ سب خود کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا نا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت 53 میں بھی بہترین ہدایت، وَقُلْ عِبَادِي، کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہہ دو میرے بندوں سے، اپنے پیارے نبی سے، محبوب نبی سے، ہم اپنے بندوں کے لیے کہ میرے جو بندے ہیں ان کو کہہ دو، سوچیں ہم ان میں انشاءاللہ شامل ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ عبادی کہے، میرے بندے جو اس کی محبت چاہتے ہیں، جو اس کی رضا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دو، یقولو، کہ وہ کہیں، التی وجوہ احسن، کہ وہ کہیں احسن باتیں کہیں۔ اللہ کے اگر نیک بندے ہیں، عباد الرحمن میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنی زبان سے احسن باتیں نکالو۔ کہا جا رہا ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ شیطان ہے، بے شک یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، ان الشیطان کان الانسان عدوا مبینا، کہ بے شک شیطان ہے جو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہے اصل کھلا دشمن نا، دو کو لڑا کے وہ تو خوش ہو رہا ہوتا ہے، دونوں کا دشمن ہے، اور انسان اپنے بہن بھائی، اپنے رشتے دار، اپنے قریبی، اپنے دوست کو وہ اسے دشمن سمجھ رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے اور تعلقات خراب کر رہے ہیں، اور بیچ میں وہ اصل شیطان ہے جس سے پناہ مانگنا بھول گئے تھے، اللہ کی پناہ میں آنا یاد نہیں رہا تھا۔ صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ شیطان تمہارے ہر کام میں، ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے، اور ہر کام میں گناہوں اور غلط کاموں کا وسوسہ دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ شیاطین جن ہی نہیں، سوچیں یہ تو شیاطین جن ہے جو دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، شیاطین انس بھی کیسی کیسی کوششیں کرتے رہتے ہیں انسانوں میں آپس میں فساد ڈلوانے کے لیے۔ ہر ایک کے نفس میں بھی شیطان بیٹھا ہوئی ہے نا، اور ہر ایک کے پیچھے ہمہ وقت بغیر مایوس ہوئے لگ گئی رہتے ہیں نا وہ شیاطین، کہ کسی وقت بھی ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم نے اپنے شیطان کو زیر کر لیا، ہم نے اسے ہرا دیا، نہیں، وہ تو کیا ہے، وسواس الخناس ہے، پھر واپس پلٹ آتا ہے، پھر ایک اور طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ سوچیں اذان بھی ہو گئی، ہم نے سنی اذان، وضو کیا، اپنے رب کی خاطر جان ماز پر بھی کھڑے ہو گئے، لیکن کیا وہ دشمن مایوس ہوتا ہے؟ اپنی کوششیں پھر بھی جاری رکھتا ہے، ہماری نماز کو خراب کروانے کی کوشش کرتے ہی رہے گا، اچھی بھی پڑھ لی نماز، ایک رکعت بہت ہی اچھی بھی پڑھ لی، پھر بھی مایوس نہیں ہوتا، پھر بھی دوسری رکعت بھی خراب کروانے کے لیے پھر موجود ہوگا کہ کسی طرح کچھ خیال ڈال دے، کوئی اور اچھی بات کے ذریعے سے کہیں اور خیال کو لے کر چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ قرآن تک بھی پڑھنے بیٹھے
تو بھی اس کے خطرے سے محفوظ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہدایت ملتی ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان الرجیم سے، تو پھر ہم خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ دن میں کتنے وسوسے، کسی سے بدگمانی، کسی پر چڑ، کسی سے رنجیدہ ہونے کے جو یہ سارے احساسات دل میں گزرتے رہتے ہیں، اس میں کس کی کوششیں اصل میں شامل ہیں نا، اس سب سے بچنے کے لیے قرآنی دعا ہی ظاہر ہے سب سے بہترین ہے جو یہاں ہمیں سکھا دی گئی۔ وَقُلْ، ہم کا حکم ہے، کہو، ہم بھی کہیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس کے علاوہ بھی جیسے سورہ فلق، سورہ ناس بھی بہترین معوذات ہیں اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں بھی، کس طرح اہم خاص مواقع کے لیے بھی آپ نے مختلف تعوذ سکھائے، کئی طرح سے نا، واش روم جا رہے ہوں تو اپنے بستر پہ جا رہے ہوں، ہر وقت ہی جو تعوذ پڑھیں اللہ کی پناہ میں آ جائیں، مسنون دعائیں ساری ہمیں یاد ہوں، اور ہر کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دینا بھی شیطان کو کمزور بنا دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے اور یاد کرنے سے بھی انسان شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کا ہم ذکر کرنے والے، اس کو یاد کرنے والے ہوں۔ اللہ کا ذکر قلعے کی طرح ہے نا، وہ پناہ میں لے لیتا ہے شیطانی خیالات سے، شیطانی ہمزات سے، ان کے ہمارے سامنے حاضر ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔